अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को चोरी करने की कोशिश की गई तो कौन से बादशाह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर ये खबर दी और उसके बाद उसने किस तरह से उन कोशिश करने वालों को निशाने इबरत बनाया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, नूरुद्दीन जंगी को सुल्तान आदिल भी कहा जाता है। इस्लाम का ये अजीम पासबान हशीशीन हसन बिन सबा के फिदाई कातलों के हाथों इस तरह से शहीद हुआ कि उन्हें खाने में जहर दे दिया गया था। उस जहर के असर से नूरुद्दीन जंगी के गले में सोजिश हुई जिसका इलाज कोई तबीब न कर सका और चंद ही दिनों में नूरुद्दीन जंगी अल्लाह को प्यारे हो गए। सब इसे गले का कोई मर्ज समझते रहे, लेकिन ये इंकशाफ काफी बाद में हुआ कि उसे सलीबियों ने फिदाइयों के हाथों जहर दिलवाकर कत्ल किया था। नाज़रीन, इसीलिए उन्हें नूरुद्दीन जंगी शहीद कहा जाता है। उनका पूरा नाम अल मलिकुल आदिल नूरुद्दीन महमूद जंगी था। वो 1118 में पैदा हुए और 1174 में वफात पाई। नाज़रीन, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात से 12 साल पहले यानी ये 1162 ईस्वी का वाक़या है कि सुल्तान को जब मैदान जंग से कुछ दिनों के लिए मोहलत मिलती तो वो रातों को कोई ना कोई वजीफा पढ़ा करते और नमाज तहज्जुद की भी पाबंदी करते थे। एक रात तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सो गए। उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपके दाएं और बाएं दो आदमी खड़े थे जिनके चेहरों के रंग सुर्खो सफेद थे। वो सरजमीन अरब के बासी नहीं लग रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर उदासी भी थी और गुस्से का तासुर भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों आदमियों की तरफ आंखों से इशारा फरमाया। आपने आवाज से कुछ नहीं बोला। इशारा इतना वाज़ेह था कि सुल्तान समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन सुर्खो सफेद चेहरों को पहचानो और मेरे रोजे को इससे बचाओ। नाज़रीन, इसी दौरान सुल्तान जंगी की आंख खुल गई। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था और उसके दिल पर एक मुकद्दस सा खौफ तारी था। उसने अपने जहन पर जोर दिया कि वो इशारा क्या था। उसे ये तो यकीन हो गया कि जो दो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं खड़े थे वो सलीबी थे। इससे सुल्तान जंगी ने ये ताबीर अखज़ की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इस्लाम और आलम इस्लाम को कुफार से बचाओ, और यही सुल्तान की जिंदगी का मिशन था। नाज़रीन, इस ख्वाब ने सुल्तान की हौसला अफजाई कर दी और वो मुतमईन हो गए। लेकिन अगली रात सुल्तान को फिर यही ख्वाब आया। अगली रात भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए और वही दो आदमी उनके दाएं बाएं खड़े थे जिनके चेहरे सुर्खो सफेद थे। अब की बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी वाज़ेह इशारा कर रहे थे कि मुझे इनसे बचाओ। सुल्तान जंगी की आंख खुली तो उसके जहन पर खौफ और उलझन थी। वो समझा कि शायद किसी तरफ से सलीबियों की यलगार आ रही है और वो घर में बैठा हुआ है। उसने हर उस तरफ जासूस दौड़ा दिए जहां से सलीबियों के हमले का खतरा हो सकता था। तीसरी रात भी उसने यही ख्वाब देखा तो उसने अपने वजीर जमालुद्दीन मूसली को बुलाया और उससे ये ख्वाब सुनाया। जमालुद्दीन मूसली एक दाना वजीर था। वो गहरी सोच में खो गया और उसने कहा कि सुल्तान, ये इशारा मामूली नहीं है, इसे महज ख्वाब या ख्याल नहीं कहा जा सकता। उसने मशवरा दिया कि आप इस ख्वाब व ख्याल को किसी और से डिस्कस मत करें और फौरी तौर पर मदीना मुनव्वरा रवाना होने की तैयारी करें। हो सकता है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा वाज़ेह हो जाए। नूरुद्दीन जंगी काफी मुज़तरब था और इस ख्वाब को वो नजरअंदाज करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसने रख्ते सफर बांधा, बेशुमार मालो दौलत बगैर से खैरात साथ लिया और आज़म मदीना मुनव्वरा हुआ। उसने वजीर जमालुद्दीन मूसली को और 20 मुहाफिजों को साथ लिया। 16 दिन की मुसलसल मुसाफत के बाद वो मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच गया। उसने शहर से बाहर वुजू और गुस्ल किया ताकि इस मुकद्दस शहर में पाक जिस्म से दाखिल हो। उसने रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की। अकीदतमंदी का आलम यह था कि आंसुओं की झड़ी लग गई और रो रो कर इल्तजा की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उदास क्यों हैं? या रसूलुल्लाह, मुझे इशारा दें
کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ اسی عالم میں سلطان نے نماز ادا کی۔ اتنے میں مسجد میں نمازی آ گئے۔ نماز کے بعد وزیر جمال الدین موصلی نے اعلان کیا کہ نور الدین زنگی سلطان شام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ کے لیے کچھ تحائف بھی لائے ہیں۔ مدینہ منورہ کے باسیوں کو مسجد نبوی کے باہر آنے کے لیے کہا جائے تاکہ سلطان اپنے ہاتھوں سے ہر ایک کو حصہ دے سکیں۔ ناظرین، اس وقت شہر مدینہ کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شہر میں اعلان ہوا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ سلطان ہر کسی کو رقم دیتے ہوئے ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چہرہ سرخ و سفید نظر نہ آیا۔ خواب والے دونوں چہرے اس کے ذہن میں نقش تھے۔ تمام آدمی اپنا حصہ لے کر چلے گئے تو سلطان زنگی نے شہر کے امیر سے پوچھا کہ کیا کوئی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی رہ گئے ہوں گے جو کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوں گے۔ سلطان کو ایک اور جواب ملا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اپنا حصہ لینے نہیں آئے کیونکہ وہ خود امیر ہیں، اکثر خیرات دیتے ہیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ کیا وہ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ مغرب کے کسی ملک سے آئے ہیں، اپنے گھر میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ روزہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ سلطان زنگی چونکہ خود بھی دانش مند تھا اور اس کی نگاہ بہت دور تک دیکھ سکتی تھی، اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اپنی روح میں بسا رکھا تھا اور یہی روشنی اس کے آگے اندھیرے پردے چاک کر دیا کرتی تھی۔ اس نے جب سنا کہ 2 آدمی جو اس کے سامنے نہیں آئے وہ مغرب سے آئے ہیں اور گھر میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ صلیبیوں اور یہودیوں کی سازش سے آگاہ تھا۔ اس نے شک دور کرنے کے لیے کہا کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنا حصہ نہ لیں، یہاں ایک دفعہ آ جائیں، کیونکہ میں بھی ان کی طرح یہاں پر اجنبی ہوں۔ بالآخر ان دونوں کو مجبوراً آنا پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ دونوں خواب والے چہرے تھے۔ چہرے کا ہر ایک نقش وہی تھا اور وہی قد و قامت تھی۔ یہ دونوں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور ان کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں اداس نظر آتے تھے۔ سلطان نے پوچھا تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب سے حج کے لیے آئے ہیں، ہم یہ پورا سال روزہ مبارک کے مجاور بن کر گزاریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ سلطان ان کے قریب چلا گیا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولا اور کہا کہ تم اگر سچ بتا دو کہ تم کون ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا۔ دونوں اپنی بات پر نہ صرف قائم رہے بلکہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ ان پر شک کیا جا رہا ہے۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حجرہ شریف یعنی کہ روزہ رسول سے قریب ہی رہتے ہیں۔ سلطان نے اپنے محافظوں سے کہا کہ ان دونوں کو ان کے گھر لے چلو۔ دونوں نے بہت احتجاج کیا، بہت شور مچایا، لیکن شام کے سلطان کو کوئی نہ روک سکا۔ سلطان نے ان کے گھر جا کر دیکھا تو قرآن پاک پڑھے تھے، چند مذہبی کتابیں تھیں جو کہ علماء اسلام کی لکھی ہوئی تھیں، تسبیحاں تھیں اور فرش پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر مصلی پڑا ہوا تھا۔ سلطان کو وہاں پر کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ سلطان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ سلطان ان پر کسی قسم کا کوئی شک نہ کیا جائے کیونکہ یہ دونوں خیرات کرنے والے سخی اور پارسہ ہیں اور روزہ مبارک کی مجاوری کرتے ہیں اور ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں۔ ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے۔ سلطان زنگی نے اس طرح کا رویہ اختیار کر لیا کہ جیسے اس کا شک ختم ہو گیا ہے اور اسے افسوس ہو کہ اس نے 2 پارسا لوگوں کی توہین کی ہے۔ لیکن یہ سوال اسے پریشان کیے ہوئے تھا کہ 3 بار اس نے ایک ہی خواب دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے درمیان اداس کھڑے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ بڑا صاف تھا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناچیز بندے سے مدد کیوں مانگی؟ یہ دونوں غیر ملکی تھے۔ ایسے کئی صلیبی اور تخریب کار پہلے پکڑے بھی جا چکے تھے جو کہ علماء اسلام اور اماموں کے بھیس میں اسلام کی ہی تبلیغ کرتے پھرتے تھے۔ سلطان فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر چلنے لگا۔ اس نے جوتے اتار دیے تھے۔ بے مقصد ٹہلتے ٹہلتے وہ مصلی پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ مصلی کے نیچے فرش پر سختی نہیں ہے بلکہ تھوڑی لچک ہے۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا کہ یہ چٹائی اور مصلی ہٹا دو۔ دونوں چیزیں ہٹا دی گئیں تو جہاں مصلی تھا وہاں پر لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کچی مٹی تھی جیسے وہاں سے جگہ کھودی گئی ہو۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے وہ تختہ اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک گڑھا تھا
جس کی تہ نہیں تھی بلکہ وہ ایک طرف گھوم گیا تھا۔ ناظرین، وہ ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ سرنگ کے اندر جا کر دیکھے کہ یہ کہاں تک جاتی ہے۔ محافظ کو رینگ کر اندر جانا پڑا۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ سرنگ کتنی لمبی ہے اور کہاں تک جاتی ہے۔ سرنگ حجرہ مبارک کی جانب جاتی تھی، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک دفن ہے، اور سرنگ کی لمبائی اتنی تھی کہ حجرہ مبارک تک پہنچنے والی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے کہا کہ وہ اذیت ناک تشدد سے بچیں اور بتا دیں کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے آئیں بائیں کرنا شروع کی تو سلطان کے محافظوں نے انہیں زد و کوب کرنا شروع کر دیا، اور دوسرے لوگ بھی ان کی مار پٹائی کرنے لگے۔ سلطان نے انہیں چھڑا کر کہا کہ انہیں مرنے نہیں دیا جائے گا اور وہ مسلسل اذیت میں رہیں گے۔ اب چونکہ ان کی کارستانی ظاہر ہو چکی تھی تو وہ اپنی ہڈیاں توڑوانے سے بچیں۔ اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں، اور یہ منصوبہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر بنایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر اس کی سرعام توہین کی جائے اور مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، کفار نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان دو آدمیوں کو پارسا مسلم زائرین کے روپ میں بے حساب مال و دولت دے کر مدینہ منورہ بھیجا کہ لوگوں پر پارسائی عبادت اور روزہ مبارک کی مجاوری کا تاثر پیش کریں اور بے دریغ خیرات اور صدقہ دیتے رہیں، اور کسی قریبی مکان میں رہ کر حجرہ مبارک تک سرنگ کھود کر پہنچیں اور جسد مبارک نکال کر لے آئیں۔ یہ دونوں سرنگ کھودتے رہتے تھے اور سرنگ کی مٹی رات کو قبرستان میں بکھیر آتے تھے۔ انہوں نے چمڑے کی وہ بڑی بڑی تھیلیاں بھی دکھائیں جن میں وہ مٹی بھر کر باہر لے جایا کرتے تھے۔ وہ کئی مہینوں سے آہستہ آہستہ سرنگ کھود رہے تھے تاکہ ایک ہی بار مٹی زیادہ جمع نہ ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ سرنگ کو آخر تک پہنچائیں یا یہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ سرنگ جب حجرہ مبارک کے قریب پہنچ گئی تھی، صرف ایک دن کی کھدائی باقی رہ گئی تھی، تو آسمان سیاہ گھٹاؤں میں چھپ گیا۔ بجلی کی چمک اور کڑک اتنی زیادہ تھی کہ زمین ہل رہی تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ زلزلہ آیا ہے۔ رات بعد و بارہ کا اتنا بڑا طوفان آیا کہ اس خطے میں اتنا بڑا طوفان کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ دونوں رک گئے اور سرنگ کو آگے نہ کھودا۔ اتنے میں نور الدین زنگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر وہاں آن پہنچا۔ سلطان نور الدین زنگی اس سعادت پر زار و کتار رونے لگا اور حجرہ پاک کی دہلیز کو کافی دیر تک چومتا رہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم نیکی اس کے حصے میں رکھی تھی۔ اس نے ان دونوں صلیبیوں کو روزہ مبارک کی دہلیز پر قتل کروا دیا اور ان کی لاشیں شہر سے باہر پھینکوا دی تاکہ انہیں کتے اور گدھ نوچ کر کھا لیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی لاشیں جلا دی گئی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نے روزہ مبارک کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی جو کہ حجرہ مبارک کی گہرائی سے بھی نیچے چلی گئی۔ اس خندق میں اس نے بڑے بڑے پتھر ڈلوائے جو اہل مدینہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے۔ بے تحاشا سیسا اور تانبا منگوا کر اسے پگھلایا اور خندق میں ڈال دیا، جو بہہ کر پتھروں کے درمیان چلا گیا۔ اس سے خندق بھر گئی، اسے اوپر سے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ پتھروں اور سیسا نے حجرہ مبارک کے ارد گرد ایسی مضبوط دیوار بنا دی جسے کوئی ہتھیار نہیں کاٹ سکتا۔ بہت عرصے کے بعد کے بادشاہوں نے روزہ مبارک کو موجودہ شکل دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی گول دیوار ابھی تک زیر زمین موجود ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔